मेरा नाम सना इकराम है। मैं जब छोटी थी एक ही बात सुनती आई थी कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, पर जब बड़ी हुई तो एहसास हुआ कि पैसा ही सब कुछ होता है। ये पैसा ही हमसे हमारे रिश्ते जोड़े रखता है और इसी पैसे से हम अपनी पसंदीदा चीज़ खरीद सकते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। और इसी पैसे को कमाने की खातिर मेरा बाप घर से निकला जिसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और इस बुरे वक़्त ने एहसास दिलाया कि हमारा कोई भी अपना नहीं है। फिर बाबा की मौत के बाद मम्मा को पहली बार घर से बाहर कमाने जाते देखा था। घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी, और जब मम्मा तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो मुझे बहुत दुख हुआ। मम्मा ने कहा, मैं जॉब की तलाश में जा रही हूँ, आखिर मेरी तालीम किस दिन काम आएगी। मैंने कहा, मम्मा, हम बहनें पढ़ रही हैं, मैं जॉब तलाश कर रही हूँ, मुझे किसी अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। पर मम्मा ने कहा, वो हमें भूखा मरता नहीं देख सकती। बाबा के मरने के बाद मम्मा ने हम 3 बहनों को संभाला था। 1 साल में हमारे हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। छोटी बहन की फ़ीस अदा ना कर सकने की वजह से वो भी घर में बैठ गई थी, और बड़ी बहन का रिश्ता टूट गया था। सगे चचा ने ये कहकर रिश्ता ख़त्म कर दिया था, जब मेरा भाई नहीं रहा तो मज़ीद रिश्तेदारी कैसी। वैसे भी मुझे जहेज़ में खाली हाथ बहू नहीं चाहिए। मैंने तो सोचा था भाई साहब की बस बेटियां हैं, इसका सब कुछ हमारा होगा। पर मैं क्या जानता था, उन्होंने तो सब गिरवी रखा हुआ जो किसी भी वक्त छिन सकता है। मैं तो ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, मेरा इकलौता बेटा है। मैंने उसकी पढ़ाई लिखाई पर बहुत खर्च किया है, उसका रिश्ता किसी ऊंचे ख़ानदान में करूंगा, और ऐसे मेरी बहन का रिश्ता ख़त्म हो गया। चचा के अलावा भी किसी रिश्तेदार ने आगे बढ़कर हमारे सर पर हाथ नहीं रखा, क्योंकि मेरा बाप सर पे नहीं रहा था। मेरे जब बाप का साया सर पे ना रहे तो किसी और का साया कभी हमें छाँव नहीं दे सकता। हमारे घर का माहौल अजीब सा हो चुका था। मम्मा स्कूल से पढ़ाकर सीधा बच्चों को ट्यूशन देने चली जाती, और मगरिब के बाद वापस आती, और मुझे खाना भी मम्मा देती थी। मुझे अपनी माँ के साथ खाना खाने की आदत थी, पर आज वो लेट हो गई थी। कितनी देर टेबल पर बैठी खाने को देखती रही और फिर से रोने लगी थी। इस खाने की खातिर मम्मा बाहर ख़वार हो रही थी। न जाने लोग कैसा सलूक करते होंगे मेरी मम्मा के साथ। काश बाबा ज़िंदा होते तो हमारी ज़िंदगियाँ ऐसे वीरान ना होती। पता नहीं वो कौन शख्स था जिसको मेरे बाबा पर रहम नहीं आया। हर रोज़ सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं जिसमें किसी का भाई, किसी का शोहर और किसी का बेटा अपनी जान से चला जाता है। काश हम इन सहूलत का दुरुस्त इस्तेमाल करना सीख लें, पर हम इंसान कभी नहीं सुधरते। कभी हादसात होते, सैलाब आया, कोरोना आया, पर हम कभी नहीं सुधरे। हमने हमेशा अपनी मर्ज़ी की, हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाया, हमेशा दूसरों को लूटा। हर इंसान को बस अपनी जान की परवाह है। काश हम दूसरों की जान की परवाह भी कर लें। अब तो बाबा के चले जाने के बाद मुझे अपना ही घर काट खाने को दौड़ता है। मेरा अपने ही घर में दिल नहीं लगता। अब जब घर आई तो सब अपने अपने कमरों में थे। खाना खाए बगैर मैं उठ गई और अपनी दोस्त को कॉल की। उससे कहा कि मुझे उसकी मदद चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, कहीं से भी करके मुझे नौकरी दिलाओ। और उसका बाबा एक बिजनेसमैन थे। उसने कहा, मुझे 1-2 दिन की मोहलत दो, मैं बताती हूँ तुम्हें। मुझे अपनी पढ़ाई के साथ नौकरी करनी थी, कम अज़ कम मैं अपना बोझ तो खुद उठा सकती थी। आपे भी हर रोज़ मायूस घर लौटती थी, पर अभी तक मामा को नहीं बताया था। वो उनके जाने के बाद नौकरी तलाश करने जाती थी, क्योंकि मम्मा ने सख्ती से मना कर दिया था। मम्मा कहती थीं, तुम्हारे बाप ज़िंदा होते तो कभी अपनी बेटियों को यूं ख्वार ना होने देते, बल्कि उनकी तो दिली ख्वाहिश तुम बहनों को अपने घर का होता देखना थी। और मैं नहीं चाहती, जैसे ज़माने के हालात हैं, तुम बहनें घर से बाहर निकलो। और सच कहते हैं सियाने, एक माँ में बाप और माँ दोनों बनने की सलाहियत होती है, पर एक बाप में माँ बनने की सलाहियत नहीं होती है। मेरी माँ दिन रात बस हमारे लिए मेहनत कर रही थी, और इसी दौरान मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया और मम्मा ने सादगी से रुखसती कर दी। दूसरी तरफ जिस चचा ने मेरी बहन को ठुकराया था, उसका अपना बेटा अपनी बीवी को लेकर घर दामाद बन चुका था, और चचा लोगों की बातों से मुंह छुपाते घर से बाहर नहीं निकलते थे। पर सुना था चचा अब पछता रहे हैं।
پر اب ان کے پچھتانے سے سب ٹھیک نہیں ہو جانا تھا۔ زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے، اداس بوریت سے بھرے، جب ایک دن میری دوست، جس کی جلدی شادی ہو چکی تھی، اس نے بتایا چکوال میں ایک ڈاکٹر ہے اور وہ اپنی ڈیلیوری بھی وہیں سے کروانا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ 5 منٹ میں عورت کی ڈیلیوری کروا دیتا ہے۔ اس بات نے مجھے حیران کیا، بھلا ایسے کون سا ڈاکٹر پیدا ہو گیا تھا جو اکیلا یہ سب کام کرتا ہے؟ میری دوست حاملہ تھی۔ جب اس ڈاکٹر کے پاس گئے تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ اس کے کلینک میں کوئی دوسرا ڈاکٹر نہیں تھا اور نہ لیبر روم میں اس کے ساتھ کسی تیسرے کو جانے کی اجازت تھی۔ ڈاکٹر نے میری دوست کو 1 ماہ بعد آنے کا کہا، کیونکہ ابھی بچے کی پیدائش میں ٹائم تھا۔ میں اسے روکتی رہی۔ اس کی ماں نے بھی اسے سمجھایا، پر اس پر تو جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ پر میں نے دیکھا تھا اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، پر وہ کہتی اس کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے۔ اور جب دوبارہ 1 ماہ بعد اس 65 سالہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو میں پہلے لیبر روم میں چھپ گئی۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے جلدی سے اس ڈاکٹر کو دھکا دیا، اس سے کہا کہ تم ایسے کام کرتے ہو؟ تم ڈاکٹر کے روپ میں چھپے بھیڑیے ہو جو لوگوں کی جانوں سے کھیلتا ہے۔ تم جیسے لوگوں کو اس معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس پر وہ ڈاکٹر مجھ پر چیخ پڑا، کہنے لگا، ہاں، مجھ جیسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ تم جیسے لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے۔ میں کوئی ان پڑھ انسان تو نہیں تھا، دن رات محنت کی ڈگری حاصل کی، کیونکہ میری ماں کہتی تھی، بیٹا ہم پڑھے لکھے ہوتے تو تم لوگوں کو بھوکا نہ مرنے دیتے، اچھا مستقبل دیتے۔ پر جب میں ایک عمر کو پہنچا تو یہ جان گیا کہ روٹی تعلیم نہیں دیتی بلکہ ہنر دیتی ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں اپنے گھر والوں کی روٹی پوری کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ کئی لوگوں نے خودکشیاں کر لی، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اگر عورت گھر سے باہر نکلتی کمانے کو تو اس کو نوچ جانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جاتا۔ ہمارا یہ معاشرہ کہنے کو اچھا لیڈر چاہتا ہے، پر یہ لوگ خود کچھ نہیں کرتے۔ لوگ یہ بھول چکے ہیں ہم سے ہی معاشرہ بنتا ہے، پر ہم انسانیت کے درجے سے بھی گر چکے ہیں۔ جب عوام ایسی ہو تو حکمران بھی ویسا ہی ملا کرتا ہے، اور کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں جن سے مجبوریاں، غربت انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے، اور جو سیدھے راستے سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کوئی پیسہ کمانے دیتا نہیں۔ میں نہیں دیکھ سکتا اپنے سامنے اپنی بہن بھائیوں کو مرتے، ان کے لیے کمانے نکلا۔ میری ماں نے مرتے وقت وعدہ لیا تھا، میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھوں گا، اور اس وعدے کو نبھانے کے لیے میں بہت دور نکل آیا تھا، اتنا دور کہ اب میرا لوٹ جانا ناممکن ہے۔ میں نہیں سمجھتا جو کام میں نے شروع کیا اس میں کوئی برائی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ اتنی محنت کر کے میں نے گریجویشن کی تھی، نوکری کے لیے مارا پھرتا تھا، پر آج کے دور میں گریجویشن کو بس ہاتھ کی دھول سمجھا جاتا ہے۔ مجھے تو کہیں کوئی چپڑاسی بھی نہیں رکھ رہا تھا، دن رات مارا پھرتا، اور پھر ایک دن گھر گیا، دیکھا میری بہن بخار سے مر رہی ہے۔ ہم 3 بہن بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی، میری تو اس میں جان بستی تھی، پر میری بہن نے مجھے کبھی نہیں بتایا وہ کہیں کام کرنے جاتی ہے، اور یہ بات مجھے بہت دیر سے پتہ چلی، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں اپنی بہن کو لے کر محلے میں موجود ایک کلینک پر گیا، انہوں نے پہلے فیس لی اور میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں نے منت سماجت کی، پر ڈاکٹر نے کہا میری فیس نہیں دے سکتے تو اپنی بہن کی دوائی کہاں سے لے لو گے؟ یہاں سے دوا ہو جاؤ۔ کیسے مسکین بن کر آ جاتے ہیں جیسے اس کے باپ کا کلینک ہو۔ اور میں اپنی بہن کا ہاتھ تھامے اسے گھر لے آیا، اور تب بھی میری بہن نے مجھ سے کہا، بھائی آپ بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہیں، میں گھر پر کوئی گولی پڑی ہوگی کھا لوں گی۔ اور اس رات میں نے اپنی ڈگری کو آگ میں جلا دیا، کیونکہ میری زندگی کی پڑھائی کے 14 سال کسی کام کے نہیں تھے۔ میں نے تو اپنا وقت اور پیسہ برباد کیا تھا۔ اس سب میں میرے ماں باپ کا قصور تھا، جو کہتے تھے اعلیٰ تعلیم ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ وہ جھوٹ کہتے تھے، اگر اعلیٰ تعلیم انسان کو انسان بناتی تو آج ایک ڈاکٹر انسانیت کے درجے سے نہ گرتا، کبھی میری بہن بخار سے نہ تڑپ رہی ہوتی۔ پتہ نہیں میرا رب کس بات کا امتحان لے رہا تھا۔ امیر لوگ عیاشیاں مناتے ہیں، وہ تو بیمار بھی نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں ہماری طرح کے مسائل کیوں نہیں ہیں؟ ساری مصیبتیں، سارے مسئلے ہم غریبوں کی زندگی میں لکھے ہوتے ہیں۔ میں رات کو باہر نکلا، کہاں جا رہا تھا کوئی خبر نہیں۔
صبح بھی مجھے باہر ہو چکی تھی جب چائے کی دکان پر ایک آدمی نے کہا اسے پتھر اٹھانے کے لیے ایک بندہ چاہیے، اور میں بھوکا پیاسا اس کے ساتھ چلا گیا تاکہ کچھ پیسے مل جائیں تو میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کھانے کو لے جاؤں۔ ہم غریبوں کے کوئی خواب نہیں ہوتے، ہمیں تو بس اپنا پیٹ نظر آتا ہے۔ میں شام تک کام کرتا رہا، کچھ پیسے لے کر گھر آیا تو میری بہن گھر نہیں تھی۔ چھوٹے بھائی سے پوچھا تو اس نے بتایا باجی جہاں کام کرتی ہے وہاں سے آج آئی نہیں، وہ کہہ رہی تھی اس کی تنخواہ رہتی تھی، بڑی بیگم سے لینے گئی ہے۔ میں پریشان ہو چکا تھا، میری بہن کو بخار تھا، اس کے باوجود وہ چلی گئی اور میں اس کے پیچھے چلا گیا تاکہ اسے منع کروں اور وہ وہاں کام نہ کرے۔ مجھے پسند نہیں تھا میری بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرے۔ اس کا بھائی زندہ تھا پر میں اس دن زندہ نہیں رہا کیونکہ میری بہن تو مر چکی تھی، مجھ سے بات کیے بنا، مجھ سے کچھ کہے بنا۔ اس نے تو مجھے سے بس ایک چھوٹی سی خواہش کی تھی۔ اس نے کہا تھا بھائی جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو مجھے اپنے نام والا لاکٹ چاہیے۔ میں نے ایک لڑکی کے گلے میں دیکھا تھا، اس نے اتنی بڑی خواہش تو نہیں کی تھی مجھ سے جو وہ ایسے اچانک مر گئے۔ جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا میری بہن کو راستے میں چکر آیا جس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر جان چلی گئی۔ میں اپنی بہن کو خون میں لت پت دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر برسوں کی تھکاوٹ تھی۔ 15 سال کی عمر میں میری بہن صرف پیسوں کی وجہ سے مر گئی۔ اگر وہ اس دن پیسے لینے نہ جاتی جہاں وہ کام کرتی تھی، میرا انتظار کر لیتی تو کبھی مجھ سے دور نہ جاتی۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا آخری دم تک اپنی بہن بھائیوں کا خیال رکھوں گا، پر میں نے وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ میں ہار گیا تھا، میرا دل کر رہا تھا میں ہر چیز کو آگ لگا دوں، اس معاشرے کو جو کسی کی مدد نہیں کر سکتے اور اگر کریں تو بھی صرف دکھاوے کی نیت سے۔ آخر ایک انسان کو مرتا ہوا انسان کیوں نظر نہیں آتا؟ میں تب ایک لڑکا تھا، 20 سال عمر تھی میری اس وقت، پر میں بچوں کی طرح رویا تھا، گڑ گڑایا تھا، بے بسی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک بھوک کی وجہ سے مرتے ہوں گے، جس کو کسی چیز کا شوق نہیں ہوگا، بس بھوک مٹانے کے لیے روٹی چاہیے ہوگی۔ میں اپنی بہن کے مردہ وجود کو اٹھائے گھر لے آیا تھا، جس بہن کو رخصت کرنا چاہیے تھا اسے مٹی تلے دفن کر آیا تھا۔ میں تھک چکا تھا پر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھنا تھا۔ پہلے بہن تھی جو مجھ سے چھوٹی تھی پر اس نے اپنا فرض بڑی بہن بن کر نبھایا تھا، خود اسکول چھوڑ دیا تھا، گھر کو سنبھالنے لگی تھی، 7 لوگوں کے گھروں میں مجھ سے چھپ کر کام کرتی تھی کیونکہ میں سارا دن آوارہ گردی کرتا، کوئی کام مل جاتا تو کر لیتا۔ پر اب بہن بھی ماں کے پاس جا چکی تھی اور اس کے نام کا لاکٹ میں نے ہمیشہ کے لیے سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ آج بھی اپنی بہن کو یاد کرتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں محنت مزدوری کرنے لگا، ایسے 7 سال گزر چکے تھے جب ایک دن راستے میں ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی مجھے میرے چچا سے بچا لیں، وہ مجھے جوئے میں ہار بیٹھا ہے اور میری ماں کو اس نے جان سے مار دیا ہے۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، بالکل ویسے جیسے میں اپنی بہن کی زندگی کے لیے گڑ گڑایا تھا۔ میں اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ کہاں سے آئی، کیا کرتی تھی، اس کا نام کیا تھا، میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ اس کے آنے سے ہمارے گھر میں رونق آ چکی تھی۔ میرے بھائی بھی اب بڑے ہو چکے تھے، بلکہ ایک بھائی نے تو شادی کر لی تھی اور وہ یہ شہر چھوڑ کر جا چکا تھا، اس نے کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی۔ میرا چھوٹا بھائی میٹرک میں تھا، اسے پڑھائی لکھائی کا بہت شوق تھا۔ وہ کہتا تھا بھائی میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا اور غریبوں کا مفت علاج کروں گا، اور میں بس خاموش رہتا تھا، مجھے بولنا اب اچھا نہیں لگتا تھا۔ وقت نے مجھے بہت سنجیدہ بنا دیا تھا اور میں جانتا تھا اس ملک میں 10 گولڈ میڈل لیے شخص کو نوکری نہیں ملتی۔ سب پیسہ دیکھتے ہیں، رشوت مانگتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے ایک باپ نے اپنی ساری عمر اپنی اولاد کی اچھی تعلیم میں لگا دی ہے اور پھر بھلا ہم جیسوں کو کون پوچھتا ہے۔ پر میں کسی کے خواب کو توڑ نہیں سکتا تھا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ نہیں، میں اپنے بھائی سے یہ کہہ سکتا یہ دنیا اسے کچھ نہیں دے سکتی پر اس سے چھین بہت کچھ لے گی۔ اس لڑکی کو ہمارے گھر میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اس نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ میں اس کو جانے کا بھی نہیں کہہ سکتا تھا، پر محلے والے باتیں کرنے لگے کہ ایسے کیسے تم لوگوں نے جوان لڑکی کو گھر میں رکھا ہے، ہم کسی کی مدد بنا کسی رشتے کے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے معاشرے نے ہمیں سوچ دی ہے کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو اسے بہن نہیں بیوی بناؤ یا پھر رکھیل بناؤ، پر اسے کبھی اپنی چنگل سے نکلنے مت دو۔ اور پھر ایسے میں نے 27 سال کی عمر میں اس لڑکی سے نکاح کر لیا، حالانکہ میں نے تو اسے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، پر وہ بہت خوش تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، اس نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی
اور میں مسکرانے لگا، زندگی کو جینے لگا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو چکی تھی، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو زندگی بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ ہمیں زندگی میں اچھا ہم سفر مل جاتا ہے تو زندگی کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملتا ہے جو بہت دل فریب ہوتا ہے۔ پر میں بھول چکا تھا یہ خوشیاں ہمارے نصیب میں کہاں ہیں۔ میں باپ بننے والا تھا جب میری بیوی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا آپریشن سے بچہ پیدا ہوگا اور اتنے پیسے لگیں گے، اور میں پیسوں کا انتظام کرنے مارا پھرتا رہا۔ آدھے پیسوں کا انتظام ہو سکا، اور جب لے کر ہسپتال پہنچا تو پتہ چلا میری بیوی تو یہ درد برداشت نہیں کر سکی۔ ڈاکٹر اگر وقت پر آپریشن کر دیتے تو ماں اور بچہ دونوں کی جان بچ سکتی تھی، پر ڈاکٹروں کو بھی اپنے پیسوں سے مطلب تھا۔ ان کے نزدیک کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ میرا اور میری بیوی کا 3 سال کا ساتھ تھا، صرف 3 سال کا، اور ان 3 سالوں میں اس نے اتنی محبت کرنے لگا تھا کہ میں پاگل ہو چکا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی مجھے صبر کرنے کا کہتا، مجھے سمجھاتا، بھائی روئیں مت، خود کو سنبھالیں۔ پر جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا بچھڑ جانا ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے، تب ہم بھی جینا نہیں چاہتے۔ کئی بار موت کو گلے لگانے کی کوشش کی، پر موت کو بھی مجھ پر ترس نہیں آتا تھا۔ میں گھر سے دور نکل جاتا، کہاں جاتا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اگر مجھے فقیر بابا نہ ملتے تو شاید میں پاگل ہو جاتا۔ میں نے اس دن سوچ لیا تھا میں ڈھیر سارا پیسہ کماؤں گا، اتنا پیسہ کہ دنیا دیکھے گی۔ سب مجھے سائیکو کہتے، سب کو لگتا میں اپنی بیوی کے گزر جانے کا درد بھول نہیں سکتا، اور شاید یہی سچ تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو دیا تھا، اپنے ماں باپ، اپنے بہن، اور پھر اپنی بیوی اور بچہ۔ اس انسان سے کبھی نہیں پوچھنا جس نے اپنا ایک رشتہ بھی کھویا ہو، وہ بتائے گا کسی اپنے کو کھو دینے کا دکھ اندر سے مار دیتا ہے، زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ اور میں نے تو بہت کچھ کھو دیا تھا، ہر وہ رشتہ کھو دیا تھا جس سے مجھے محبت تھی، جس کے لیے میں جیتا تھا۔ میری ماں مجھے کچھ بنتا دیکھنا چاہتی تھی، پر وہ ادھورے خواب لے کر مر گئی۔ پھر میری بہن اور پھر میری بیوی، ہم نے مل کر اپنے بچے کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے، پر سوچا نہیں تھا ایسا بھی ہوگا۔ میرا ہر خواب ادھورا رہ گیا۔ زندگی نے ایک بار پھر سے میرا امتحان لیا تھا، پر اب کی بار سب ختم ہو گیا تھا۔ میں جس راستے پر نکل آیا تھا اس کا انجام بہت برا تھا، پر میں نے سوچ لیا تھا میں بہت پیسہ کماؤں گا، اس دنیا سے آگے نکل جاؤں گا۔ اور پھر میں فقیر بابا کے ساتھ مل کر چلے کاٹنے لگا، جادو سیکھنے لگا، اور میری ملاقات ایک گائناکالوجسٹ سے ہوئی جو فقیر بابا سے تعویذ لینے آتی تھی، جس نے فقیر بابا کے کہنے پر مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا، اور میں اس کام کو سیکھتا چلا گیا۔ ہمارا مقصد کچھ اور تھا، اور پھر میں نے اپنا شہر بدل لیا۔ اپنے بھائی کو بیرون ملک بھیج دیا تاکہ وہ وہاں جا کر اپنی زندگی بنا سکے، ہر وہ خواب پورا کر سکے جو اس کی آنکھوں نے دیکھ رکھے ہیں۔ اور اس نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا بھائی آپ کے پاس اتنا سارا پیسہ کہاں سے آتا، پر میں کیا بتاتا، جو کام میں کرتا ہوں اس کی کوئی معافی نہیں، پر میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اگر آج مجھے تم دیکھ نہ لیتی، ہاں یہ سچ ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ایک عامل جادوگر ہوں جو جنات کی مدد سے حاملہ عورتوں کی ڈیلیوری کرواتا ہے، جس سے اماوس کی رات کو ایک بچہ جنات لے جاتے ہیں، جس سے ان کو طاقت ملتی ہے۔ میں جادو کا استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اس کام نے میری زندگی بدل دی، مجھے ڈھیر سارا پیسہ دیا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، اپنا گھر، گاڑی، دولت، اور یہ معاشرہ جس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا۔ اسی لیے میں نے بنگالی جادو سے لے کر ہر وہ جادو سیکھا جس سے انسان کو اپنا غلام بنایا جا سکتا ہے، جس سے میں اپنا کام نکلوا سکتا ہوں، اور جنات اس کام میں میری مدد کرتے ہیں۔ عورتیں اپنی مرضی سے میرے پاس آتی ہیں، پر وہ نہیں جانتی اس کے بعد وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور کچھ عورتیں تھوڑے عرصے بعد وہ اپنا بچہ بھی گنوا بیٹھتی ہیں، اور مجھے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں، نہ مجھے کوئی شرمندگی ہے، اور نہ اب کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ میرے جادو میں بہت طاقت آ چکی ہے۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ تمہیں بھی سب کچھ اس لیے بتا دیا کیونکہ تم نے مجھے دیکھ لیا، اور اب تم لوگوں کو بتا بھی دو گے تو کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا، کیونکہ یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں، انہیں صرف وہی نظر آتا ہے جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ چکوال کا ڈاکٹر جو سب کچھ بتا کر دوبارہ اندر جا چکا تھا، جس کے پاس میری دوست آئی تھی جس کو حاملہ عورت پر عمل کرتے دیکھا تھا، اس نے تو سب کچھ بتا دیا تھا، پر میں اسے معصوم بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ کیسے معصوم بچوں کو جنات کو خوش کرنے کے لیے دے سکتا تھا، وہ کیسے
ایک ماں کی گود کو اجاڑا جا سکتا ہے۔ آخر لوگ ایسے جعلی ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اگر ایک ڈاکٹر حیرانگی والا کام کر رہا ہے تو کیوں کسی نے توجہ نہیں دی؟ ہر واقعے کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر وہ ڈاکٹر چاہتا تو اچھائی کا راستہ چن سکتا تھا، پر اس کے اندر بدلے کی آگ تھی۔ وہ اس معاشرے سے اپنا بدلہ لے رہا تھا۔ میں نے پولیس کو فون کیا پر وہ ڈاکٹر وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ پولیس اس کو تلاش کرتی رہی پر وہ آج تک نہیں ملا۔ نہ جانے اب وہ کس نام سے کہاں پر اپنے جادو کا استعمال کر رہا ہوگا۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مختلف قسم کا روپ دھارے ہمیں لوٹ رہے ہیں، جس پر ہم اپنا وقت پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ ایسے جعلی عملوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کا علاج اپنی پیاری کتاب قرآن پاک میں بتایا ہے، ہمیں بس اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم غلط راستوں پر چل دیں، اپنا سب کچھ گنوا دیں، ہمیں اپنا ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عامل جادوگر اتنے ہی طاقتور ہوتے، اتنے لوگوں کے مسائل حل کر سکتے تو سب سے پہلے یہ لوگ اپنا گھر ٹھیک کرتے۔ انہیں کیا ضرورت ہے سارا دن ہمارے لیے بیٹھنے کی؟ ہم انہیں پیسہ دیتے ہیں اور پیسہ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ پر اتنا یاد رکھیں، جادو کرنے والا اور کروانے والے دونوں جہنمی ہیں، بے شک۔